स्टोर रूम में धूल की एक मोटी सी तह जमी हुई थी और हवा में पुराने कागजों और बंद कमरे की मखसूस बू बसी हुई थी। इनाया और जरीश ने मुंह पर दुपट्टे बांध रखे थे ताकि गर्द से बच सकें। दोनों बहनें काफी देर से सामान को तरतीब देने और पुरानी चीजों को साफ करने में लगी हुई थी। कमरे के कोने में ढेरों पुराना सामान पड़ा था जिसे देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। जरीश एक अलमारी को साफ करने में मसरूफ थी जबकि इनाया कमरे के उस कोने की तरफ बढ़ी जहां काफी अरसे से कोई नहीं आया था। वहां एक भारी भरकम लकड़ी का संदूक पड़ा था जिस पर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। ये क्या है? इनाया हैरत से उस बड़े से संदूक को देखती तजस्सुस से उसकी जानिब बढ़ी। जब उसकी आवाज़ सुनते जरीश ने भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। जरीश ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके संदूक को देखा और अपने हाथों से गर्द झाड़ी। ये तो नानों का पुराना वाला संदूक लगता है इनाया, जरीश ने हैरत और खुशी से कहा। इनाया की आंखों में चमक आ गई और उसने संदूक के कोनों को छुआ। कहीं इस संदूक में खजाना तो नहीं? लाइक पुराने ज़माने की कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना हो? इनाया ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा तो जरीश भी हंस पड़ी। दोनों ने मिलकर जोर लगाया तो जंग आलूद कुंडी चिड़चिड़ाते हुए खुल गई थी। संदूक खुलते एक मखसूस पुरानी खुशबू फिजा में बिखर गई। अंदर नानों की कुछ पुरानी चीज़ें थीं जैसे कि कढ़ाई वाला दुपट्टा, कुछ पुराने जेवरात और लकड़ी के बक्से। सुरेश ने खुशी से कुछ चीज़ें बाहर निकाली और इनाया को दिखाई। देखो इनाया, ये कितना प्यारा है, नानों का पसंदीदा जोड़ा। इनाया मुस्कुरा दी लेकिन उसकी तवज्जो संदूक के कोने में पड़े हुए कुछ कागजात पर मरकूज हो गई। वो कागजात एक धागे से बंधे हुए थे और उनके किनारे हल्के पीले पड़ चुके थे। इनाया ने तजस्सुस से इन कागजात को हाथ लगाया और उन पर लिखी हुई लिखाई को गौर से देखा। ये क्या है इनाया? सुरेश ने पूछा। इनाया ने आहिस्ता से वो कागजात निकाले और धागा खोल दिया। ये खत हैं जरीश, इनाया ने हैरत से कहा और एक खत खोलकर पढ़ने लगी। इस खत पर बहुत प्यारी लिखाई में बलराज खान लिखा हुआ था। इनाया के हाथ कांपने लगे क्योंकि ये खत नानू जरताज खान को लिखे गए थे। हर खत पर बलराज खान का नाम और मोहब्बत से भरी तहरीर थी। जरीश भी खामोश हो गई और इनाया के करीब आकर खड़ी हो गई। इन खतूत में मोहब्बत के इतने खूबसूरत अल्फाज थे कि दोनों बहनें एक लम्हे के लिए दुनिया से कट गईं। बलराज खान ने हर खत में जरताज खान के लिए अपनी दीवानगी और मोहब्बत का इजहार किया था। इन खतूत को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी कल ही लिखे गए हों। इनाया ने दूसरा खत खोला तो उसमें नानों की तारीफ में लिखे गए अशार थे। जरीश की आंखों में नमी आ गई क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नानू की जिंदगी में ऐसी कोई कहानी छुपी हो सकती है। कमरे का माहौल बदल गया और बाहर की धूप अब इस स्टोर रूम की खिड़की से छनकर इन खतूत पर पड़ रही थी। इनाया को महसूस हुआ जैसे वो किसी और दौर में पहुंच गई है जहां सिर्फ मोहब्बत और जज्बात की अहमियत थी। हर लफ्ज़ में एक अजीब सी कशिश थी जो पढ़ने वाले को अपने सहर में जकड़ लेती थी। इनाया ने आहिस्ता से कहा कि जरीश, ये तो किसी फिल्मी कहानी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जरीश ने सर हिलाया और एक और ख़त पर मौजूद बलराज खान का नाम पढ़ा। इन दोनों को ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। वो दोनों इस स्टोर रूम में बैठकर नानों के खामोश मोहब्बत की कहानी पढ़ती रही और हर ख़त के साथ उनका तजस्सुस बढ़ता गया। संदूक के अंदर अब भी बहुत कुछ था मगर इन खतूत ने उनका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इनाया को लगा जैसे नानों की रूह उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। इन खतूत ने न सिर्फ उनकी नानों के माजी की कहानी को जिंदा कर दिया बल्कि इनाया के दिल में भी मोहब्बत के लिए एक अलग एहसास पैदा कर दिया था। वो दोनों वहां बैठी रहीं और इन खतूत के एक एक लफ्ज़ को गौर से पढ़ती रहीं। स्टोर रूम की सफाई का काम अब सानवी हैसियत इख्तियार कर चुका था। इनकी तवज्जो का मरकज़ वो उन्वान था जो कागज़ के इन टुकड़ों पर लिखी हुई मोहब्बत थी। बलराज खान और जरताज खान की अधूरी या शायद पूरी कहानी अब इन दोनों बहनों के पास थी। इन खतूत पर एड्रेस, ख़ानदान के हर फर्द का नाम पर शख्स का नाम, हर रिश्ते पर बात लिखी हुई थी। इन खतूत में बलराज खान ने अपने बेटे का नाम लिखा था, अपनी नाकाम मोहब्बत को खून से लिखकर भेजा था, अपनी शादी की खबर, औलाद की खबर, यहाँ तक कि अपने पोते पोतियों तक की खबर दे रखी थी।
مطلب وہ شخص اس کی نانو کو شادی کے بعد بھی بھول نہیں پایا تھا، بلکہ ان کو یہ خطوط بھیجتا رہا تھا۔ عنایہ کا دل تو پھوٹ پھوٹ کر رونے کو کیا۔ اس کا دل چاہا اپنی نانو کی قبر پر جا کر انہیں جھنجھوڑ ڈالے کہ آخر کیوں انہوں نے اس محبت کو انجام نہیں پہنچایا۔ ان خطوط سے یہ واضح تھا کہ محبت نانو کی طرف سے ناکام ہوئی تھی۔ اس محبت کا اختتام آج اچھا ہوتا اگر اس کی نانو کمزور نہ بنتی۔ بہرحال ہر چیز کو بھلائے عنایہ نے ایک لمبی سانس لی اور خطوط کو سینے سے لگا لیا۔ کون تھا یہ بلراج خان؟ کون تھا آخر؟ کیا یہ زندہ تھا؟ اور اب یہ کہاں تھا؟ یہاں یا سرحد پار؟ اس سوال کا جواب اسے ڈھونڈنا تھا۔ عنایہ کے ذہن میں ہزاروں سوالات کا طوفان برپا تھا، اور بلراج خان کا نام اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے خط کو اتنی شدت سے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اس کا دل اس کاغذ کی خوشبو اور اس کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ زریش جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، اس نے عنایہ کو دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دی جو کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ زریش نے ہاتھ آگے بڑھا کر عنایہ کے کاندھے پر رکھا اور کہا، عنایہ دیکھو، یہ سب بہت پرانا ہے اور ہمیں ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نانو اب اس دنیا میں نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ بلراج خان کون ہے۔ تم پلیز اپنی زندگی میں واپس آؤ اور ان پرانے کاغذوں کو یہی صندوق میں چھوڑ کر بھول جاؤ۔ زریش کی آواز میں فکر تھی، لیکن عنایہ کے کانوں پر تو جیسے جوں تک نہ رینگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی جیسے اسے کسی خزانے کی کھوج کرنی ہو۔ عنایہ اپنے کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل دونوں کھول لیے۔ وہ مسلسل بلراج خان کے نام سے سرچ کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی ضد تھی کہ اس شخص یا اس کی اولاد تک ضرور پہنچے گی جس نے اس کی نانو کو زندگی بھر اتنا چاہا تھا۔ فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ اس نے سرچ بار میں بلراج ملک لکھا تھا۔ اس کے سامنے درجنوں پروفائلز آ گئی تھی، لیکن ہر پروفائل کے پیچھے ایک انجان شخص تھا۔ عنایہ نے ہمت نہ ہاری اور ہر نوجوان لڑکے کو میسج کرنا شروع کر دیا۔ کیا آپ بلراج ملک کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے دادا کا نام بلراج خان تھا؟ اس نے ایک ایک کر کے درجنوں لڑکوں کو میسیجز بھیجے۔ وہ گھنٹوں موبائل کی اسکرین پر ٹکٹکی باندھے بیٹھی رہی کہ شاید کہیں سے کوئی رسپانس آ جائے۔ زریش بار بار کمرے میں آتی اور اسے سمجھاتی کہ یہ وقت کی بربادی ہے اور شاید وہ شخص بھی اب زندہ نہ ہو۔ تم کیوں اپنی نیندیں حرام کر رہی ہو عنایہ؟ کیا پتہ وہ بلراج ملک کب کا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو اور تم یہ سب فضول میں کر رہی ہو، زریش نے مایوسی سے کہا۔ لیکن عنایہ نے مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیا۔ عنایہ کو کسی کا جواب نہ ملا اور وہ مایوسی کے بھنور میں ڈوبنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور عنایہ ابھی بھی موبائل کے سامنے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، جیسے کوئی بجلی کونک گئی ہو۔ کیوں نہ میں اس کے پوتے پوتیوں کو تلاش کروں؟ اگر وہ شخص خود جواب نہیں دے رہا تو کیا پتہ اس کی اگلی نسل کو اس کہانی کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ وہ بھاگ کر واپس اسٹور روم میں گئی جہاں وہ خطوط بکھرے پڑے تھے۔ اس نے نہایت احتیاط سے ان خطوط کو دوبارہ پلٹا اور اس بار اس کی نظر ایک بہت پرانے لفافے پر پڑی جس کے کونے پر چھوٹے سے الفاظ میں بلراج ملک کے گھر کا ذکر تھا۔ وہاں ایک جگہ 2 ناموں کا تذکرہ تھا جو بلراج نے اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے بارے میں لکھے تھے۔ عنایہ کی انگلیاں کانپنے لگیں جب اس نے وہ 2 نام پڑھے، کبیر بلراج خان اور حرین بلراج خان۔ وہ بھاگی بھاگی اپنے کمرے میں آئی اور سوشل میڈیا پر ان ناموں کو سرچ کرنا شروع کیا۔ انسٹاگرام پر اسے 2 پروفائلز ملی جن میں ایک اکاؤنٹ کبیر کا تھا جس پر کسی پہاڑی علاقے کی تصویر تھی اور دوسرا حرین کا تھا جس پر اس نے اپنی بہت ہی خوبصورت سی فوٹو لگائی ہوئی تھی۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی اسے تلاش تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے ہمت جمع کی۔ اس نے کبیر کو ریکویسٹ بھیجی اور ساتھ ہی ایک میسج ٹائپ کیا، ہیلو، کیا آپ بلراج خان کے پوتے ہیں؟ میرا نام عنایہ ہے اور میرے پاس آپ کے دادا کے کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے میری نانو زرتاج خان کو لکھے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، لیکن پھر سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ پھر اس نے حرین کو بھی اسی طرح کا میسج کیا۔ عنایہ کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ زریش اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔
اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ تم سچ میں پاگل ہو رہی ہو عنایہ، زریش نے کہا، لیکن عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ لوگ بھی نانو کی طرح اس محبت کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں، یا پھر یہ کہانی ان کے لیے بھی صرف ایک راز ہے؟ عنایہ نے اپنے بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیا یہ قدم اسے کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں ڈال دے گا، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ یہ تجسس اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ وہ محبت جو برسوں سے اس صندوق میں قید تھی اب باہر نکلنے کو بےتاب تھی، اور عنایہ اس کہانی کا آخری باب پڑھنے کے لیے پرعزم تھی۔ خاموشی کا عالم تھا اور عنایہ موبائل ہاتھ میں لیے کسی کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، جیسے وہ جواب اس کی زندگی بدلنے والا ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر عنایہ کو ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گھر جا کر ان دونوں کو مار کر آئے کہ کس لیے بنائی تھی یہ IDs اگر جواب نہیں دینے تھے تو۔ دن گزرتے گئے جب اچانک ایک رات اسے کبیر کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ کون عنایہ؟ میرے دادا بلراج خان اور میرے خاندان کو کیسے جانتی ہو تم؟ کون ہو؟ کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ مقابل کی طرف سے جواب کافی روکھا آیا تھا مگر آ گیا تھا، یہی کافی تھا۔ دیکھیں، میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہی، مجھے بس آپ کے دادا بلراج خان سے بات کرنی ہے، اس عنایہ نے فوراً جواب دیا، خواہ کہ وہ پھر سے غائب ہو جائے، جبکہ دوسری جانب موجود مرد نے کافی ناگواری سے اس کا جواب پڑھا۔ کس خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متجسس ہوا۔ کون ہو تم؟ نام، خاندان، ذات، وہ نہ جانے کیا کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ درانی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میں، زرتاج خان درانی کی نواسی ہوں میں۔ اس نے بلا جھجک اپنا تعارف کروائے تو دوسری جانب موجود شخص کے سر پر بم آ گرا۔ زرتاج خان کی نواسی یعنی دشمنوں کی عورت؟ دشمنوں کی عورت خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ سہ نصیب، کیسے آنا ہوا؟ ساری بیزاری ہوا ہوئی تھی، انگ انگ میں نفرت کی آگ پھیلی تو رگ رگ میں سرشاری دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ عنایہ کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، یعنی اسے بھی اپنے دادا کی محبت کا پتہ تھا۔ اس کا دل کیا خوشی سے چھلانگے لگائے، مگر وہ ناواقف تھی اپنی قسمت سے۔ بالکل جانتا ہوں، زرتاج خان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں قہر بول رہا تھا، مگر عنایہ کے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا تھا۔ کیا آپ میری نانو کو بھی جانتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا پلیز، آپ میری نانو کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دادا سے میری بات کروا سکتے ہیں؟ وہ بس بلراج خان تک پہنچنا چاہتے تھے، اسے کبیر میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ جب اس کی بات پر کبیر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ بالکل کروا سکتا ہوں، مگر اس سے پہلے کیا تم اپنی نانو سے میری بات کروا سکتی ہو؟ کبیر نے چیئر کے برش سے ٹیک لگائے نہایت سرد لہجے میں استفسار کیا تو عنایہ کے چہرے کی رنگت بدلی۔ میری نانو کا تو انتقال ہو گیا، اس نے کوئی بم پھوڑا تھا مقابل کے سر پر۔ وہ ٹیک چھوڑ کر اچانک سے سیدھا ہوتا اپنی آنکھیں پھیلا گیا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ واٹ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیرت پر قابو نہ رکھ پایا۔ کیا تم اب کروا دو گے میری بات اپنے دادا سے؟ عنایہ نے اب کی بار منت نما لہجے میں کہا تو کبیر خان نے گہرا سانس بھرا۔ میں امریکہ میں ہوں، سرحد پار ہوں، میں کیسے کروا دوں؟ میرے دادا پاکستان میں ہیں، آؤں گا تو کروا دوں گا، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ تو عنایہ کی ساری خوشی ہوا ہوئی۔ تمہارے خاندان والے جانتے ہیں کہ تم اپنی نانو کی محبت ڈھونڈ رہی ہو؟ نہ جانے کیوں کبیر اس کو لے کر متجسس ہو رہا تھا۔ نہیں، بس بہن جانتی ہے، وہ بنا کوئی جھوٹ بولے سچ بتا گئی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اوکے، میں تم سے بات کروں گا بعد میں اس پہ تفصیل سے، ابھی میری میٹنگ ہے، اس نے مختصر سے کہہ کر اپنا فون آف کر دیا، جبکہ عنایہ اپنا فون دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ اس شخص تک پہنچ گئی تھی مگر اس سے بات نہ کر سکے۔ اس نے صبح زریش کو بتانے کا فیصلہ کرتے اپنا فون سائٹ پر رکھتے بستر پر دراز ہو کر سونے کے لیے آنکھیں موندی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے، انتظار کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک عنایہ اور کبیر کی باتوں کا دورانیہ بڑھتا گیا۔ وہ کبھی ویڈیو کال پر تو کبھی وائس نوٹس پر گھنٹوں بات کرتے،
کبیر نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا، امریکہ کی چکا چوند، وہاں کی تنہائی اور اپنی ادھوری خواہشات کے بارے میں۔ عنایت کو محسوس ہونے لگا کہ کبیر صرف ایک سخت گیر انسان نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا دل لیے بیٹھا ہے۔ ایک رات ویڈیو کال پر کبیر نے عنایت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو عنایت، کاش تم یہاں میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں یہ سب کچھ دکھا پاتا۔ عنایت شرما گئی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ کبیر نے نرم لہجے میں کہا، کیا تم جانتی ہو میں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ عنایت نے سر اٹھا کر دیکھا تو کبیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، کیونکہ مجھے وہ جنون نہیں ملا جو میرے دادا نے پایا تھا۔ عنایت کے دل میں ایک لرزش ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے اپنی گرفت میں لے رہا ہے، مگر وہ خود کو اس گرفت سے آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کبیر کا انداز اسے تیزی سے اپنی طرف مائل کر رہا تھا، اور عنایت کو اب لگ رہا تھا کہ وہ صرف دادا کی کہانی نہیں بلکہ اپنی کہانی لکھ رہی ہے۔ زریش اسے بار بار تنبیہ کرتی رہی کہ یہ لڑکا خطرناک ہے، اس کے لہجے میں جو جنون ہے وہ محبت نہیں بلکہ کوئی گہرا انتقام ہو سکتا ہے۔ لیکن عنایت اس کے ہر مشورے کو ہوا میں اڑا دیتی۔ وہ کبیر کی باتوں میں کھوئی رہتی تھی۔ کبیر اکثر اسے کہتا تھا، میں عنقریب پاکستان آ رہا ہوں، اور جس دن میں آؤں گا سب سے پہلا کام جو میں کروں گا وہ تمہاری زندگی پلٹ دے گا۔ عنایت کے لیے خواب جیسا تھا، اسے لگتا تھا جیسے وہ اور کبیر ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ کبیر نے ایک بار اسے کہا کہ عنایت تم میری ہو، صرف میری، کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کے اس جملے میں ایک عجیب سا جنون تھا جو عنایت کو ڈراتا بھی تھا اور اپنی طرف کھینچتا بھی تھا۔ وہ دونوں فاصلوں کی دیوار کو عبور کر کے ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے تھے جہاں جذبات کی انتہا تھی۔ عنایت اب صرف نانو کی کہانی کی کھوج میں نہیں بلکہ وہ کبیر کے ساتھ اپنی ایک نئی کہانی کی بنیاد رکھ چکی تھی۔ اسٹور روم کے وہ خطوط اب صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں رہ گئے تھے بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن گئے تھے۔ عنایت کی زندگی اب مکمل طور پر کبیر کے گرد گھومنے لگی تھی اور اس شہر سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ شہر اسے کہاں لے جائے گا، مگر اسے اس سفر میں ایک الگ ہی سکون مل رہا تھا۔ اس کی زندگی اب ایک نئے موڑ پر تھی جہاں محبت، جنون اور دشمنی کے دھاگے آپس میں الجھ چکے تھے۔ عنایت کا گھر لاہور کے پوش علاقے کے قدیم اور عالیشان حویلی نما کوٹھی تھی، جہاں ہر کوئی کونے میں روایتی فن تعمیر اور جدید سہولیات کا حسین امتزاج تھا۔ گھر کا لان پھولوں کی کیاریوں سے سجا ہوا تھا، اور شام کے وقت جب عنایت وہاں بیٹھ کر کبیر سے باتیں کرتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے فضا میں اس کی خوشبو رچی بسی ہو۔ اس گھر میں وہ، اس کی ماں جو ان دنوں اپنی بہن کی طرف گئی ہوئی تھی، اور اس کی بہن رہتی تھی۔ یہ گھر اس کی نانو کا تھا جب اس کی امی کے نام تھا۔ اپنے بابا کے انتقال کے بعد اس نے اسی گھر میں پرورش پائی تھی، کیونکہ اس کے دادا اور باقی سب نے اس کی بیوہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اس گھر میں بچپن سے ہی رہتی آ رہی تھی۔ یہ گھر اس کے لیے جنت تھی، جبکہ اس کے برعکس کبیر کی دنیا بالکل الگ تھی۔ وہ امریکہ کے ایک مصروف شہر کی بلند و بالا عمارت کے پینٹ ہاؤس میں رہتا تھا، جہاں سے نیچے دیکھو تو شہر کی روشنیوں کا ایک سمندر دکھائی دیتا تھا۔ اس کا گھر نہایت جدید اور کم سے کم آرائش والا تھا، لیکن وہاں ایک ویرانی تھی جو اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ کبیر اکثر اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے عنایت کو اپنے گھر کے بارے میں بتاتا تھا، یوں کہ دیکھو عنایت، میرا گھر جتنا مہنگا اور روشن ہے یہ اتنا ہی خالی ہے۔ یہاں صرف خاموشی ہے جو میری چیخیں سنتی ہے۔ کبیر کا لہجہ پرکشش تھا، مگر اس میں ایک سرد مہری تھی جو عنایت کو تھوڑا خوفزدہ کر دیتی تھی۔ دوسری طرف عنایت اسے اپنی حویلی کے بارے میں بتاتی تو کبیر اسے بہت غور سے سنتا۔ عنایت اسے بتاتی کہ کس طرح اس کی ماں گھر کے لاؤنج میں بیٹھ کر قہوہ پیتی ہیں، اور کیسے زرش کچن میں جدید مشینوں کے درمیان کھڑی ہو کر کوکنگ کی ویڈیوز بناتی ہے۔ کبیر کو اس بات پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ پاکستان میں لوگ ابھی بھی خاندانی روایات اور کھانوں کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ ایک بار ویڈیو کال پر کبیر نے عنایت سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے اس گھر سے بہت حسد ہے، اور پھر حسد تو سب کھا جاتا ہے نا۔ وہ کہتا تھا کہ یہاں اتنی زندگی ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی گرم جوشی ہے، اور میرے اس گھر میں سوائے میرے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر عنایت کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ کبیر تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ یہاں آ کر اپنی جڑیں تلاش کرو،
اپنے دادا کے پاس رہو، یہاں اپنا بزنس بڑھاؤ، اپنے خاندان کے پاس رہو۔ مگر اس پر کبیر کے چہرے پر ایک عجیب سی تلخی آ جاتی تھی اور وہ بات بدل دیتا تھا۔ عنایت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کبیر اپنے گھر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھپاتا تھا۔ ایک دن جب عنایت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بالکنی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی تو کبیر کی کال آئی۔ اس نے اسے دکھایا کہ اس کے گھر میں ایک بڑی سی دیوار ہے جس پر اس کے دادا بلراج خان کی بڑی سی پورٹریٹ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو عنایت، یہ ہے میرا ورثہ۔ اس شخص کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں اور اسی کی وجہ سے میرا یہ گھر اتنا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ عنایت نے غور سے اس پورٹریٹ کو دیکھا جس میں بلراج خان کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو اب عنایت کو کبیر کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ یہ آنکھیں اس کی نانوں پر فدا تھیں۔ وہ حیران ہوئی۔ عنایت نے محسوس کیا کہ پورٹریٹ اسے بار بار یہ یاد دلا رہا ہے کہ وہ جس محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس کا اختتام کتنا تلخ ہوا تھا۔ زریش اکثر اسے کہتی تھی کہ عنایت، تم اس لڑکے کے گھر کے ماحول سے متاثر مت ہو، وہاں صرف دکھاوا اور ماضی کا درد ہے۔ لیکن عنایت کبیر کی ان باتوں سے میسمرائز ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی دنیاؤں کا تصور کرتے اور فاصلوں کی یہ دیواریں انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھیں۔ عنایت کو کبیر کی اس پراسرار زندگی سے ایک جنون کی حد تک لگاؤ ہو گیا تھا اور وہ اب اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کبیر کے ساتھ اس کے گھر میں ہوتی تو شاید وہ اس کی تنہائی کو ختم کر سکتی، مگر ابھی تو صرف یہ فون کی اسکرین تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی۔ کبیر اپنے پینٹ ہاؤس کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا جہاں کی دیواروں پر پرانے وقتوں کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے دادا بلراج خان کی پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی آگ تھی، ایک ایسی چمک جو کسی شکاری کی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے فون کا اسپیکر آن کیا اور ایک کال ملائی جو براہ راست پاکستان میں بلراج خان کے پرائیویٹ نمبر پر گئی۔ دادا، میں نے اپنا ہدف پا لیا۔ کبیر کی آواز میں ایک ایسا سرد سکون تھا جو کمرے کی فضا میں بھاری پن پیدا کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے بلراج خان کی کھانستی ہوئی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ ان کے پوچھنے پر کبیر نے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی اور بولا، جانتے ہیں، زرتاج خان کی نواسی عنایت میرے جال میں پھنس چکی ہے۔ وہ خود کو میری محبوبہ سمجھ رہی ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں اس سے محبت نہیں بلکہ اس کی نانوں کا بدلہ لے رہا ہوں۔ کبیر کے الفاظ میں زہر اور جنون کا ایک ایسا ملاپ تھا جو کسی کو بھی لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ زرتاج کی نواسی؟ بلراج خان پر بم پھوڑا تھا اس نے۔ جی ہاں، آپ کی زرتاج کی نواسی۔ کبیر کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ بلراج خان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ تمہیں کہاں ملی؟ ان کی اس آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ جب قسمت خراب ہوئی ہو نا تو کون کس کو نہیں ملتا دادا، وہ بھی مل گئی مجھے برباد ہونے کے لیے۔ اس کے لہجے میں زہر تھا، قہر تھا۔ بلراج خان کپ کپا اٹھے۔ خوف ان کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ انہوں نے فوراً سے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں کبیر، یہ کیا حماقت کر رہے ہو تم؟ عنایت معصوم بچی، اس کا اس پرانی دشمنی سے کیا لینا دینا؟ سب سے بڑھ کر وہ میری زرتاج کی نواسی، میری زندگی کا واحد اثاثہ، میری محبوبہ کی نشانی۔ اس کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے تمہارے لیے۔ بلراج خان کا لہجہ بالتجائی تھا۔ بیٹا، جو میرے ساتھ ہوا وہ وقت کا قصور تھا، اسے کسی بے گناہ پر مت نکالنا۔ عنایت کو کسی قسم کا کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میری مانو، اس کھیل کو یہیں ختم کر دو۔ کبیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور ایک کریم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دادا، آپ شاید بھول رہے ہیں، میری رگوں میں بھی آپ کا ہی خون ہے۔ جس زرتاج نے آپ کو ٹھکرایا، جس کے غرور نے آپ کو پل پل تڑپایا، اس کا حساب اب آپ کا یہ پوتا چکائے گا۔ آپ کا دل نرم ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں۔ کبیر کا لہجہ اب اتنا سخت اور سرد ہو گیا تھا کہ بلراج خان بھی خاموش ہو گئے۔ عنایت خان صرف میری محبوبہ بن کر نہیں، میرے انتقام کا مہرہ بن کر اس کھیل میں اتری ہے۔ میں اسے محبت کی دہلیز تک لے جاؤں گا، اسے وہ تمام خواب دکھاؤں گا جو ایک لڑکی کا حق ہوتے ہیں۔
پھر عین اس وقت جب وہ مجھے اپنی زندگی کا واحد سہارا مان لے گی، میں اس کا دل توڑ دوں گا۔ اس کی سفاکیت پر بلراج خان چیخ اٹھے، کبیر میری بات سنو، یہ ظلم اس بچی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں میری محبت کا واسطہ اسے مت توڑنا۔ وہ اس سرپھرے شخص کو سمجھانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگے۔ کبیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، دادا آپ کو جب اس نے ٹھکرایا تھا تب کسی کو واسطہ نہیں دیا تھا، اب میری باری ہے نا، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے بنا کسی مزید بات کے فون کاٹ دیا۔ بلراج خان کی آوازیں اب فون کے دوسری طرف گونج رہی تھیں، مگر کبیر نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ٹیبل پر پڑی عنایت کی ایک فوٹو کو غور سے دیکھا، اس کے گالوں پر اپنی انگلی پھیری۔ تمہاری نانو نے میرے دادا بلراج خان کا دل توڑا تھا عنایت، اب تمہارا دل ٹوٹے گا اور اس ٹوٹنے کی آواز پوری دنیا سنے گی۔ اس کے چہرے پر ایک دلسوز مسکراہٹ تھی۔ وہ اب ایک ایسی بساط بچھا چکا تھا جس میں عنایت صرف ایک مہرہ بن کر رہ گئی تھی۔ انتقام کی آگ اب مزید بھڑک رہی تھی اور کبیر اس آگ میں جلنے کے لیے تیار تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنے دادا بلراج خان کی نصیحت کی اور نہ ہی عنایت کے ٹوٹتے ہوئے دل کی۔ رات کے گہرے سناٹے میں عنایت اپنے کمرے میں بستر پر نیند دراز تھی اور کمرے کی لائٹس مکمل طور پر مدھم کر دی گئی تھی، جبکہ صرف اس کے فون کی نیلی اور شفاف روشنی اس کے چہرے کو ایک الگ ہی نور سے منور کر رہی تھی۔ اسکرین پر کبیر کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جو آج معمول سے کچھ زیادہ ہی پرکشش اور دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی ایک نفیس سی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے آسینے کوہنیوں تک سلیقے سے مڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بیلکنی میں کرسی پر آرام سے براجمان ہو کر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بیٹھا تھا۔ عنایت کی آنکھوں میں ایک ایسی الگ ہی چمک تھی، اور وہ کبیر کی باتوں کے سحر اور جادو میں اتنی گہرائی سے قید تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول اور وقت گزرنے کا ذرا بھی ہوش نہیں رہا۔ کبیر نہایت ہی ریشمی اور دھیمے لہجے میں عنایت سے مخاطب ہوا، عنایت تم جانتی ہو، جب تم اپنی یہ کاجل بھری آنکھیں شرما کر جھکاتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا وقت تھم گیا ہو۔ اس کے گمبھیر لہجے پر عنایت نے شرما کر اپنی انگلیاں اپنے سیاہ بالوں میں پھیری تو کبیر فوراً اس کی ادا بھی پکڑ گیا، اور یہ تمہارے سیاہ ریشمی بال جو تمہارے چہرے پر بکھرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ تمہارے ان لبوں کی سرخی اور ان کی نزاکت، اوف، ایسا لگتا ہے جیسے کسی تازہ گلاب کی طرح نازک سی اور حسین سی پنکھڑی۔ کبیر کی آواز میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش اور گہرا جنون تھا، اور وہ جس مہارت اور انداز سے عنایت کے حسن کی تعریف کر رہا تھا، اس نے عنایت کو مکمل طور پر گم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بس اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی، اور کبیر کا ہر لفظ عنایت کے وجود میں ایک نئی لہر اور سنسنی دوڑا رہا تھا۔ عنایت نے ہنستے ہوئے اچانک سے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑایا، کبیر تم بہت زیادہ کر رہے ہو اب۔ مگر اس کی آواز میں جھجک بہت کم اور خوشی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ کبیر نے فوراً اپنی بات جاری رکھی اور جان بوجھ کر اپنی آواز کو اور بھی دھیما اور گہرا کرتے ہوئے کہا، میں تو بس سچ کہہ رہا ہوں میری جان، اور جب تم ہنستی ہو نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری ادھوری زندگی مکمل ہو گئی ہو، کیونکہ تم تو میرے لیے وہ سکون ہو جس کی مجھے برسوں سے شدت سے تلاش تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے دھڑام سے کھلا اور زریش اندر داخل ہوئی، جسے لگا کہ عنایت سو گئی ہوگی، اسی لیے وہ بغیر کسی دستک کے اندر چلی آئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کا دماغ شدید گرم ہو گیا تھا۔ عنایت کو فون پر ایسے کھویا ہوا دیکھ کر اور کبیر کی یہ بے تکی رومانوی باتیں سن کر زریش کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، اور اس نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تکیہ سیدھا عنایت کے منہ پہ دے مارا تو عنایت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بمشکل بچا، جبکہ زریش نے غصے سے چیختے ہوئے اسے روکا، عنایت کیا ہو رہا ہے یہ؟ عنایت نے تکیہ ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا، زریش تم پاگل ہو کیا؟ مگر زریش تو پہلے ہی آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اس نے چیخ کر اس کی جانب قدم بڑھائے، پاگل تو تم ہو گئی ہو عنایت، کہ تم نے اپنی عزت اور خاندانی وقار سب بیچ کھایا ہے؟
یہ کیا گھٹیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ اور تم جناب؟ زریش نے اسکرین کی طرف انگلی اٹھائی جہاں کبیر کا چہرہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ کبیر نے جب زریش کو اتنا غصے میں دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اسے زریش کی یہ جھنجھلاہٹ بہت مزے کی لگ رہی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو مزید رومانٹک بنایا اور بولا کہ ارے زریش، آپ کی چھوٹی بہن بہت پیاری ہیں۔ کیا ہوا اگر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ زریش کا دماغ تو جیسے سچ میں گھوم گیا۔ اس نے کہا تم اپنی یہ زبان بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی اتنی دور بیٹھ کر یہاں کی لڑکیوں کو ورغلا رہے ہو؟ عنایت تم ہوش میں آؤ، یہ کوئی تم سے سچی محبت نہیں کر رہا، یہ تمہیں اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ زریش نے عنایت کو جھنجھوڑا، مگر عنایت تو کبیر کے سحر میں ایسی ڈوبی تھی کہ اسے زریش کی کوئی بات سچ نہیں لگ رہی تھی۔ کبیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور زریش کو مزید چڑھانے کے لیے بولا کہ زریش، آپ کو شاید جلن ہو رہی ہے کہ عنایت کو اتنا اچھا پارٹنر مل گیا۔ آپ فکر نہ کریں، عنایت کے ہونٹ، اس کی آنکھیں، اس کی ہر ادا پر اب میرا حق ہے۔ اسے اب کس تکی کی نہیں، میری محبت کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے تکیے کو آپ اپنے قابو میں رکھیے۔ میری عنایت کو درد ہوگا۔ اس نے میری عنایت پر زور دے کر زریش کو مزید جلایا، جس پر زریش نے غصے سے پھٹ پڑی اور اس نے قریب پڑا دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر، مگر عنایت نے اسے روک دیا اور کہا زریش پلیز، تم کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ کبیر کو یہ دیکھ کر اور بھی مزہ آ رہا تھا کہ عنایت اس کی خاطر اپنی بہن سے لڑ رہی۔ تم دیکھ رہی ہو عنایت، میری محبت میں تمہاری بہن بھی پاگل ہو رہی ہے، شاید اسے بھی میری ضرورت ہے۔ کبیر نے آنکھ مار کر زریش کو چھیڑا تو زریش نے غصے میں آ کر موبائل کے کیمرے پر ہاتھ رکھ دیا اور کال منقطع کر دی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زریش ہانپ رہی تھی، جبکہ عنایت کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کبیر نے اس کی کتنی تعریف کی ہے۔ زریش کو لگا کہ عنایت تو اب اس کے قابو سے باہر ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ میں کبیر اپنے فون کو دیکھ کر ایک خطرناک انداز میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ زریش کی مداخلت نے اسے اور بھی زیادہ پرجوش کر دیا تھا، اور اب اسے عنایت کو اپنے جال میں پوری طرح پھنسانے کا مزہ دگنا ہو گیا تھا۔ کال کٹنے کے بعد بھی کبیر کا دل ایک عجیب سے اطمینان والی کیفیت میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے زریش کو مشتعل کر کے عنایت کے دل میں اپنی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کے اس پرسکون کمرے میں کبیر اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر کی دنیا فانی کی جھلملاتی ہوئی روشنیاں اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اکساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ وہ عنایت کو یہ یقین دلائے کہ اس کی زندگی کا مرکز ہے اور کوئی بھی تیسری طاقت، چاہے وہ اس کی بہن زریش ہو یا کوئی اور، ان کے درمیان کبھی نہیں آ سکتے۔ کبھی نے اپنے فون کی اسکرین پر ایک بار پھر عنایت کی تصویر کو چوما اور اپنے اندر چھپے انتقام کی آگ کو ایک نئی چنگاری دے دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جتنی زیادہ محبت وہ عنایت کو دکھائے گا، عین اس وقت جب وہ اسے چھوڑے گا تو درد کی شدت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ادھر لاہور کی اس قدیم حویلی میں عنایت اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے کانوں میں کبیر کے وہ دلکش الفاظ بار بار گونج رہے تھے جو اس نے زریش کے سامنے کہے تھے۔ وہ ایک ڈائری لے کر بیٹھی تھی اور اس میں کبیر کے کہے ہوئے جملوں کو لکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی مقدس صحیفے کے الفاظ ہوں، اور اس کا دل اس کے سینے میں ایک دیوانے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ زریش جو ابھی بھی اس کمرے کے باہر غصے اور تشویش کی ملی جلی کیفیت میں چہل قدمی کر رہی تھی، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عنایت کو کیسے اس جنونی سحر سے باہر نکالے۔ عنایت کا دل تو اب کبیر کی محبت کی اس قید میں اس قدر قید ہو چکا تھا کہ اسے زریش کی ہر فکر ایک فضول سی چیخ لگتی تھی۔ عنایت نے اپنے موبائل پر ایک میسج ٹائپ کیا، کبیر کہیں تمہیں زریش کی باتوں کا برا تو نہیں لگا؟ جس پر فوراً سے اسے کبیر کا جواب موصول ہوا، عنایت میں اب اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے جیسے دادا جان اور تمہاری نانو لگ رہے تھے، ہمارے ساتھ بھی یہ لوگ ایسے ہی کریں گے۔ مجھے تم سے ملنا ہے، بہت جلد ملنا ہے، تم کسی کی باتوں میں مت آنا، ہم اپنی محبت کا انجام تک پہنچائیں گے۔ جانتی ہوں نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں
ابھی اسی وقت پاکستان کی فلائٹ پکڑ لوں تاکہ تمہیں اپنی باہوں میں لے سکوں۔ اس کے الفاظ کا سحر تھا کہ وقت کا اثر۔ عنایت کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، دل خوشی سے کھلکھلا اٹھا تھا۔ نامحرم کی محبت تھی، کیسے نشہ آور نہ ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ محبت ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ کبیر نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹس تیار کروا لیے ہیں اور میں قریب تم سے ملنے تمہارے شہر آ رہا ہوں۔ یہ خبر سن کر عنایت کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو صرف ایک ویڈیو کال کی محبت تک محدود تھی، اور اب کبیر کا عملی طور پر پاکستان آنا اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ عنایت نے پوچھا، کیا تم سچ میں آ رہے ہو؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر والے تمہیں قبول کریں گے؟ کبیر نے ایک پورا اعتماد انداز میں جواب دیا، میں کسی کو قبول کروانے نہیں بلکہ اپنا حق لینے آ رہا ہوں، اور زرتاج خان کی نواسی اب میری ہے۔ کبیر کی اس بات میں ایک ایسی دھمکی اور جنون تھا جس نے عنایت کو ایک خوبصورت رنگ میں رنگ دیا، اور رات عنایت کے لیے ایک ایسی طویل رات ثابت ہوئی جس میں خوابوں اور حقیقت کے درمیان فرق مٹتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبیر خان کی شخصیت اس کی زندگی پر حاوی ہو رہی ہے، اور وہ اب ایک ایسی لکیر پر چل رہی ہے جہاں سے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ زریش نے جب عنایت کو صبح کے وقت پرسکون اور ایک عجیب سی خوشی میں دیکھا تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ اب محض باتوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ زریش نے عنایت کے ہاتھ سے فون لینے کی کوشش کی، مگر عنایت نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اب تم مجھے نہیں روک سکتی زریش، کیونکہ کبیر آ رہا ہے۔ زریش کی آنکھوں میں آنسو آ کر اس نے کہا کہ عنایت، یہ محبت نہیں، یہ تمہاری تباہی کا آغاز ہے۔ مگر عنایت نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ کبیر کی آمد کے خوابوں میں کھو گئی۔ امریکہ میں کبیر نے اپنی آخری تیاری مکمل کر لی تھی، اور اس نے اپنے دادا بلراج خان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار پھر وہی انتقامی مسکراہٹ سجائی۔ کبیر جانتا تھا کہ پاکستان پہنچ کر وہ سب سے پہلے عنایت کے گھر والوں کے زخموں کو کرے دے گا، اور پھر اس انتقام کی عمارت پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس کا ہر قدم اب ایک ایسی بساط کی طرف تھا جہاں عنایت صرف ایک مہرہ تھی جس کے ذریعے وہ اپنی خاندانی دشمنی کا حساب چکانے والا تھا۔ کبیر نے اپنے بیگ میں وہ خطوط بھی ڈال لیے تھے جو اس نے عنایت سے بات چیت کے دوران اس کی نانوں کے بارے میں سنے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خطوط ہی اس کے انتقام کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوں گے۔ اب لاہور کی فضاؤں میں ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جس کا عنایت کو کوئی اندازہ نہیں تھا، اور وہ بس کبیر کی آمد کی منتظر تھے۔ یہ سفر کافی خطرناک تھا، جہاں کبیر خان کا جنونی ارادہ حقیقت کا روپ دھار رہا تھا، اور عنایت ایک اندھی محبت کے سفر پر گامزن تھی۔ لاہور ایئرپورٹ کی آمدگاہ پر ایک دراز قد پرکشش اور کسی شاہی انداز کے حامل مرد کا ظہور ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک جدید ترین سوٹ کیس تھا اور اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ سجا ہوا تھا۔ یہ کبیر خان تھا جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور تاریک مشن کو مکمل کرنے کے لیے زمین پاکستان پر اتر چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر کی گرم اور مرطوب ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تو اس کے لبوں پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جو اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اب کھیل کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس نے ایک ٹیکسی منگوائی اور لاہور کی سڑکوں پر رواں دواں ہو گیا، جہاں کی فضاؤں میں اسے اپنے خاندانی دشمنی کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کے مناظر کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ عنایت کا چہرہ تھا، جسے وہ اپنی بساط کی سب سے نازک مہرہ بنانے والا تھا۔ وہ کسی ہوٹل میں قیام کرنے کے بجائے شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اپنے خاندانی بنگلے میں گیا، جو برسوں سے ویران پڑا تھا، مگر اب اس کی آمد سے وہاں ایک نئی اور خطرناک ہلچل مچنے والی تھی۔ کبیر نے اپنے فون سے عنایت کو میسج کیا کہ میں لاہور آ چکا ہوں اور میں تمہیں ابھی اسی وقت دیکھنا چاہتا ہوں، کیا تم آ سکتی ہو؟ عنایت کا دل یہ پیغام پڑھتے ہی جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب ہو گیا، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیار ہونے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ تھی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زریش نے اسے روکنے کے بعد کوشش کی، دروازے پر کھڑی ہو کر اسے سمجھایا کہ عنایت، یہ سراسر حماقت
کسی اجنبی سے اس کے گھر جا کر ملنا ہماری اقدار کے خلاف ہے، لیکن عنایت تو جیسے کسی سحر میں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زریش کی ایک نہ سنی اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ کبیر نے اسے شہر کے ایک مشہور اور قدیم کافی شاپ میں ملنے کا کہا تھا، جہاں کی خاموشی اور مدھم روشنی اس کی شخصیت کے عین مطابق تھی۔ عنایت جب کافی شاپ کے دروازے پر پہنچی تو اس کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے اپنی زندگی کے اس سب سے اہم لمحات کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں کبیر کو ڈھونڈنے لگیں اور پھر وہ اسے کونے والی میز پر بیٹھا نظر آیا۔ کبیر نے اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے اپنی گہری اور شکاری نظروں سے دیکھنے لگا۔ عنایت اس کے قریب پہنچی تو اسے لگا وہ کسی خواب میں ہے، کیونکہ کبیر تو اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ پرکشش اور پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، کبیر، کیا تم واقعی یہاں ہو؟ کبیر نے ایک پرسکون انداز میں اپنی کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر وہی جنونی سکون تھا جو عنایت کو ہمیشہ سے میسمرائز کرتا تھا۔ کبیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، عنایت، فاصلے تو صرف اسکرین تک تھے، اب میں تمہارے سامنے ہوں اور اب تم مجھ سے کہیں بھاگ نہیں سکتی۔ عنایت کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے مسکرا کر کہا، میں کہاں بھاگوں گی، میں تو خود تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ کبیر نے اس کی بات سن کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر بکھیر دی اور اسے غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کے وجود کے ہر زاویے کو اپنے انتقام کے پیمانے میں تول رہا ہو۔ کبیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ عنایت کا دل اس لمس سے کانپ اٹھا، کیونکہ کبیر کا ہاتھ انتہائی ٹھنڈا تھا، بالکل اس کے انتقامی ارادوں کی طرح۔ کبیر نے کافی شاپ کی فضا میں گہرا سانس لیا اور کہا، لاہور کی ہواؤں میں بہت کچھ بدل گیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارا خاندان اور میرا خاندان ایک بار پھر آمنے سامنے ہو، لیکن اس بار معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ کبیر کے الفاظ میں کچھ تو تھا جو عنایت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے عنایت کو مکمل طور پر اپنے سحر میں لے لیا اور وہ بس کبیر کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ کبیر نے اپنے بیگ سے ایک فائل نکالی اور اسے عنایت کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھ کر عنایت حیران رہ گئی کہ اس میں اس کے خاندان کی پراپرٹی اور پرانی دشمنی کے دستاویزات تھے۔ کبیر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ محبت تو صرف آغاز ہے عنایت، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی، جب تم دیکھو گی کہ تمہارے خاندان نے میرے دادا بلراج خان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ عنایت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ سب کیا ہے کبیر؟ وہ کب کپا اٹھی۔ یہ انتقام ہے جانا، انتقام۔ کبیر کے لہجے میں قہر تھا۔ انتقام؟ کیسا انتقام کبیر؟ میں تو صرف تمہاری محبت کو ڈھونڈنے آئی تھی یہاں۔ یہ انتقام، یہ سب؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی جب کبیر نے ایک ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور کہا، یہی تو تم بھول گئی ہو عنایت کہ تم درانی خاندان کی لڑکی ہو اور میں بلراج خاندان کا وارث۔ ہماری محبت تو ایک ایسا طوفان ہے جو سب کچھ بہا لے جائے گا۔ عنایت نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر کبیر کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ کافی شاپ کے ارد گرد کا ماحول جیسے ساکت ہو گیا، صرف کبیر اور عنایت کی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور باہر کی سڑکوں پر ٹریفک کا شور کسی دور کی آواز معلوم ہو رہا تھا۔ عنایت کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے کبیر کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب وقت بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ کبیر اس کے دل اور اس کی زندگی کے تمام راستوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ کبیر نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلو عنایت، اب وقت ہے کہ ہم تمہاری نانوں کی اس جنت کی طرف چلیں جہاں سے سب کچھ ختم ہوا تھا، وہاں سے اب ہم سب کچھ شروع کریں گے۔ عنایت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا اب ممکن نہیں ہے۔ کبیر نے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کے ہر قدم میں ایک فاتحانہ تڑپ تھی جو عنایت کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ پھر بھی کبیر کے پیچھے چلتی رہی، کیونکہ اس کا دل اب بھی کبیر کی جنونی محبت کا اسیر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا انجام وہ نہیں ہوگا جو بلراج خان کا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا اپنے کبیر پر، اس کا یقین نہیں توڑ سکتا تھا۔
لاہور کی سڑکیں اب ان دونوں کے لیے ایک ایسی سفر کا گواہ بننے والی تھی جس کا انجام خون، آنسو اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کبیر خان اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم اٹھا چکا تھا اور اب عنایت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس انتقامی آگ میں خود کو جلنے دے گی یا پھر اس طوفان کا مقابلہ کرے گی۔ لیکن ابھی تو وہ بس کبیر کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ایسی منزل کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی نانوں کا ماضی، اس کا حال اور اس کا مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ کبیر کی گاڑی گھر کے آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ عنایت کے دل میں طوفان تھا جس کا ساحل اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبیر نے گاڑی کا انجن بند کیا لیکن وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے اور سامنے گھر کی اونچی اور پرانی دیواروں کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کسی قلعے کا جائزہ لے رہا ہو، جیسے اسے فتح کرنا ہے۔ عنایت جس کی آنکھوں میں اب تک آنسوں کا سیلاب تھا، اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، کبیر تم نے کہا تھا کہ یہ سب محبت ہے، کیا تم نے واقعی میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک مہرہ تھی؟ کبیر نے آہستہ سے اپنا رخ عنایت کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو ویڈیو کالز کے دوران عنایت کو اپنا اسیر کر لیتی تھی۔ اس کی جگہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو ہڈیوں تک اتر گئی۔ اس نے ایک کرخت مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ عنایت، محبت کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد محبت کرنا نہیں بلکہ اس انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے جو میرے دادا بلراج خان کے سینے میں ان کے آخری سانس تک جلتی رہی تھی۔ تمہارے خاندان نے میرے دادا کو برباد کیا، ان کی ساکھ کو مٹی میں ملایا اور آج میں اس حویلی کی بنیادوں میں تمہارے خاندان کی بربادی کی آخری اینٹ رکھنے آیا ہوں۔ ان کا لہجہ تھر تھراتا ہوا تھا۔ عنایت نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی مگر کبیر نے اسے مزید سختی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی درندگی تھی جس نے عنایت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ کبیر نے سرگوشی کی کہ میں امریکہ سے صرف ایک لڑکی کے لیے واپس آیا ہوں؟ نہیں عنایت، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اس حویلی کے دروازے میرے لیے کھولو تاکہ میں تمہاری والدہ اور زریش کے سامنے وہ سب کچھ لا سکوں جو تمہارے خاندان نے چھپایا ہے۔ عنایت کو لگا جیسے وہ سانس رک رہا ہے۔ اسے وہ تمام راتیں یاد آئیں جب وہ گھنٹوں کبیر کی باتیں سنتی تھی، اس کے خوابوں میں کھوئی رہتی تھی، اور اب اسے احساس ہوا کہ وہ باتیں اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی۔ کبیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس نے عنایت کے دروازے کی طرف جا کر اسے کھولا اور ایک فاتحانہ انداز میں بولا، چلو اندر چلتے ہیں، تمہاری والدہ اور زریش شاید انتظار کر رہی ہوں گی۔ انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کس طرح ان کی لاڈلی بیٹی نے دشمن کو خود اپنے گھر کی دہلیز تک پہنچایا ہے۔ عنایت کی تو ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک ایسی بھول بھلیوں میں داخل ہو رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ حویلی کے لان میں پہنچتے ہی کبیر کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ بھی ایک سفاک دشمن کے روپ میں تھا جس کے چہرے پر ایک نقاب تھا جو اتر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے تک پہنچے، زریش سامنے موجود تھی اور اس کی نظریں کبیر پر پڑیں تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے عنایت کو کبیر کے ساتھ دیکھا تو وہ چیخ پڑی، عنایت تم ابھی بھی اس کے ساتھ ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کبیر نے زریش کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور پھر عنایت کی طرف مڑ کر کہا، دیکھو عنایت، تمہاری بہن کتنی فکر مند ہے۔ اسے بتاؤ کہ تم اب میرے ساتھ ہو، یا شاید تمہیں اب بھی کوئی غلط فہمی ہے۔ عنایت جو صدمے سے نیم مردہ ہو چکی تھی صرف زریش کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ کبیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زور سے دروازہ دھکیلا۔ اندر کمرے میں بیگم ناہید موجود تھے۔ کبیر کو دیکھتے ہی ناہید بیگم کی چیخ نکل گئی، کون ہو تم؟ اور یہ سب کیا ہے؟ کبیر نے کمرے کے بیچ میں آ کر اپنی جیب سے فائل نکالی اور اسے ٹیبل پر زور سے پھینکا۔ میرے دادا کی موت کے پروانے ہیں، وہ جائیدادیں جو میرے دادا سے آپ کی والدہ محترمہ ہڑپنے کے بعد بھی
ان کی نہ ہو سکیں۔ یہ سب اس کا ثبوت ہے، محبت کا ڈھونگ کر کے میرے دادا کو اپنے عشق میں مبتلا کر کے ان سے سب لوٹ کر آپ کی والدہ محترمہ اپنے دوسرے عاشق سے شادی کر گئی، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہوگا، حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ چیخ رہا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پر عنایہ اور زریش کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا اس کی نانو نے ایسا کیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ، یہ زمینیں، یہ گھر، یہ سب بلراج خان سے ہتھایا ہوا تھا؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ناہید بیگم نے فائل کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ کبیر نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عنایہ سے کہا، دیکھو اپنی ماں کو عنایہ، ان کا چہرہ بتا رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بربادی پر اپنی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں۔ زریش نے آگے بڑھ کر کبیر کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ کبیر نے زریش کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا، جس سے وہ پیچھے جا گری۔ پولیس؟ تم مجھے کیا ڈراؤ گی زریش؟ میرے دادا کی جائیداد پر رہنے اور پلنے والے لوگ مجھے پولیس سے ڈرائیں گے؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ کبیر نے ہنستے ہوئے جیسے اس کا مذاق بنایا، جبکہ کبیر کی ہر بات عنایہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے کبیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب صرف انتقام کی چمک تھی۔ کبیر، عنایہ نے کمزور آواز میں کہا، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، کیا میری محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ کبیر نے عنایہ کے پاس جا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس کے ہاتھ میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ اس نے ایک سرد مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ عنایہ، تم نے محبت کی تھی، میں نے تو صرف مشن پورا کیا تھا۔ اس دنیا میں محبت ہار جاتی ہے اور انتقام جیت جاتا ہے، اور آج تمہارے سامنے میں نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ وہاں کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ بیگم ناہید رو رہی تھی، زریش کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے، اور عنایہ تو اب پتھر کی بن چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کبیر خان، جس پر اس نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی، دراصل ایک ایسا انسان تھا جس کے سینے میں دل نہیں بلکہ صرف پتھر تھا۔ کبیر نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا اور فاتحانہ انداز میں باہر کی طرف مڑا۔ جب جاتے جاتے وہ اچانک سے رکا۔ اس کے گھر کے علاوہ ہر چیز اپنے نام کروا لوں گا میں۔ یہ گھر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا میں نے، اس وقت کی قیمت ہے یہ گھر۔ وہ سرد موری سے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عنایہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مکافات عمل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کی نانو کا انتقام اس سے لیا گیا تھا۔ جو گناہ اس کی نانو نے کیا تھا، اس کا حساب ان کی نواسی سے لے لیا گیا تھا۔ وہ شخص اس کو توڑ گیا تھا۔ کبیر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے الفاظ حویلی کی فضاؤں میں زہر کی طرح گھل گئے۔ عنایہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، خاموش، ساکت۔ اس کا دل تو ٹوٹ چکا تھا۔ چھوڑ کر نہیں گیا وہ مجھے، یار وہ مجھے توڑ کر گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد، کئی مہینے گزر گئے تھے۔ عنایہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ جب زریش خان اور ناہید خان بلراج خان کی سلطنت پر قدم رکھتی، اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنے کبیر خان کی دہلیز پر پہنچی۔ انہوں نے کبیر سے منت سماجت کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے۔ جب ان کی بات پر کبیر کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس کو؟ اس کا انگ انگ تڑپ اٹھا۔ میری بیٹی دن رات تمہارا نام لے کر مر رہی ہے، اسے بچا لو، سب لے لو، ہمارے کسی کام کی نہیں وہ دولت۔ ہم نہیں جانتے تھے یہ سب، اس سب میں اس کا قصور نہیں تھا کبیر۔ اس وقت اس کا وجود بھی نہیں تھا جس وقت یہ سب ہوا تھا۔ پھر اس کی سزا میری بیٹی کو کیوں؟ وہ مر جائے گی کبیر، اس کی زندگی۔ وہ بھی رو رو کر اسے کچھ کہہ ہی رہی تھی جب وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ خود تڑپ رہا تھا۔ جب سے عنایہ کو چھوڑا تھا وہ پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کھانا چھوڑا تھا، پینے کا ہوش نہیں تھا، زندگی جینا محال ہو رہا تھا۔ ہر چیز سے دل اٹھ چکا تھا۔ یاد تھی تو بس وہ لڑکی، مگر جو وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا اس سے لگا وہ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی، مگر وہ ابھی بھی اس کی محبت میں مبتلا تھی۔
وہ اب بھی اس کی محبت میں پاگل تھی۔ وہ واپس لوٹ گیا تھا اس کی طرف جس کو اس نے کبھی جینا سکھایا تھا۔ آج وہ اسی شخص کی جانب لوٹ گیا تھا۔ کچھ سال بعد، کئی سال گزر گئے تھے جب ایک روشن صبح میں حویلی کے باغ میں کھلتے پھولوں کے درمیان کھڑی وہ اس شخص کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی جو دنیا جہاں سے غافل اس کے کاندھے پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد جو اس سے محبت کا ڈھونگ کرتا تھا آج اس کی محبت میں سر تا پیر ڈوبا تھا، اتنا کہ وہ جگہ کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس ٹک جاتا تھا۔ وہ اپنی موجودگی میں خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانے دیتا تھا۔ اس شخص کی محبت اسے زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب عنایہ کے لیے عشق بولتا تھا، کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں تھی۔ وہ دونوں رات دیر تک یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے جب کبیر اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر یہیں سو گیا۔ اس کے بے آرام ہونے کے ڈر سے عنایہ کی بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اب تک اس کے کاندھے پر یوں ہی سر رکھے سویا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب بھی اسے اٹھانے کے بجائے اس کے خوبصورت نقوش کو اپنے دل میں اترتے محسوس کرتے، خود بھی اس کے سر پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون تھا جو رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، اور یوں ہی ان خوبصورت لمحوں کے ساتھ اس کہانی کو اختتام ہوا تھا۔ صبح کا طلوع ہوتا سورج اس کہانی کو اختتام کی جانب دھکیل گیا۔ یہ کہانی تھی ایک ایسے سفر کی جہاں انتقام کی اندھی گلیوں سے گزر کر ایک انسان کو اپنی اصلیت کا پتہ چلا۔ عنایہ نے جیت کر بھی عاجزی اختیار کی اور کبیر نے ہار کر بھی سکون پا لیا۔ لاہور کی فضاؤں میں اب صرف محبت اور امن کی خوشبو تھی۔ زندگی کا یہ خوبصورت اختتام اس بات کا گواہ تھا کہ جب انتقام کا زہر اتر جاتا ہے تب ہی محبت کا امرت نصیب ہوتا ہے۔